या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ू बितानतम मिन दूनिकुम। मेरे जी बात तो वही अहले किताब के साथ चली आ रही ना, यहूद और नसारा के साथ। ये लिख लो जी, अन्नहयो अन मुवालातिल कुफ़ार, काफरों की दोस्ती से रोका गया है। अन्नहयो अन मुवालातिल कुफ़ार, अन्नहयो अन मुवालातिल कुफ़ार। आजकल ये यहूद और नसारा इसी कोशिश में हैं कि कुरान के तर्जमे न पढ़ाए जाएं, स्कूलों के अंदर भी न पढ़ाए जाएं, और हमारे जो पढ़ाए जाते हैं ना, इसके भी बड़े खिलाफ हैं। कहता है कुरान दहशतगर्दी सिखाता है। वो खबीस क्या कहते हैं? कुरान यही सिखाता है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ यारी रखो, खुदा रसूल के दुश्मनों के साथ यारी ना लगो। ये उनको पसंद नहीं है। बार बार आता है ना, अन्नहयु अन मुवालातिल कुफ़ार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्नहयु अन मुवालातिल कुफ़ार, ऐ ईमान वालों न बनाओ तुम दिल्ली दोस्त। बिताना का मना, असल बिताना किसको कहते हैं? मेरी तरफ देखो, ये मेरा कमीज है ना, कमीज का ऊपर वाला हिस्सा ना, क्या नीचे वाला हिस्सा, इसको बिताना कहते हैं, जो सीने के साथ लगा हो। तो जो दिल्ली दोस्त होता है वो सीने से लगाते हो उसको या नहीं? यही है। न बनाओ तुम दिल्ली दोस्त गैरों को, मिन दूनिकुम का मन क्या करो? अपने गैरों को। न बनाओ तुम दिल्ली दोस्त अपने गैरों को। ला यालूनकुम खबाला, इसका हाशा लिखो बियान इलल, बियान इलल बराए माकबल। दावा क्या किया गया है जी कि अपने गैरों को दिल्ली दोस्त ना बनाओ। अब उसकी इल्तें बयान हो रही हैं, क्यों ना बनाओ? ला यालूनकुम खबाला, इल्लत नंबर 1, इल्लत नंबर 1, ला यालूना, इसके बाद कुम से पहले लाम मुकद्दर है, खबाला से पहले फी मुकद्दर है, मनसूब बनाज़े खाफिज। ला यालूना लकुम फी खबालन, नहीं कोताही करेंगे वास्ते तुम्हारे बीच फसाद के। तुम उनके साथ यारी लगा रहे हो, वो मुफसिद है। यहूद और नसारा क्या है? मुफसिद हैं, तुम्हारे अंदर फसाद बर्पा करते हैं। ला यालूनकुम खबाला का माना क्या करोगे? ला यालूना लकुम फी खबालन, नहीं कोताही करेंगे वास्ते तुम्हारे बीच फसाद के। यहूद और नसारा तुम्हारे अंदर फसाद बर्पा करेंगे। मैं एक शेर याद कर रहा हूँ अकबर इलाहाबादी का। अकबर इलाहाबादी सुनते हो ना, बड़े शायर गुजरे हैं। वो फरमाते हैं, बचते रहो इनकी चालाकियों से अकबर। यहूद और नसारा, बचते रहो इनकी चालाकियों से अकबर। तुम क्या हो? खुदा के 3 टुकड़े कर दें। बचते रहो इनकी चालाकियों से अकबर, तुम क्या हो? खुदा के 3 टुकड़े कर दें। जिन्होंने खुदा के 3 टुकड़े किए हैं, तुम्हें भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और खुदा के 3 टुकड़े नहीं किए उन्होंने। नसारा क्या कहते हैं? वो कहते हैं खुदा 3 है, बाप बेटा रूहुल कुदुस। फिर उन पे सवाल होता है कि जब 3 मानते हो तो तौहीद तो न रही? तो जवाब देते हैं 3 का 1, 1 के 3, यानी 1 के हमने 3 टुकड़े कर दिए, फिर 3 टुकड़े का मजमुआ क्या? 1 बना। तो खुदा के टुकड़े किए या नहीं? कहते हैं 1 के 3, 3 का 1। अत-तौहीद फी तसरीद व तसरीद फी तौहीद। जो खुदा के टुकड़े कर रहे हैं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे। अकबर ने बड़ी अच्छी बात की है। इल्लत नंबर 1 लिखी है,
ودو ما انتم علت نمبر 2، چاہتے ہیں وہ اس بات کو کہ تم مشقت میں پڑے رہو، وہ چاہتے ہیں اس بات کو کہ تم مشقت میں پڑے رہو، آپس میں لڑتے ہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، نمبر 3، تحقیق ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں سے، ظاہر ہو چکا ہے نہیں؟ وہ داڑھی والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں یا نہیں؟ جی دہشت گرد کہتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، مخدوم تھے، بڑے دنیا دار دوست تھے میرے، جان پہچان تھی، وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اچھے تھے۔ ان کا بھائی میرا دوست نہیں ہے، تو ایک جگہ ان کا بھائی کھڑا ہوا تھا، بلکہ پجارو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، وہی مخدوم تھا۔ تو میرے بیٹے نے کہا ساجد نے، ابو آپ کے دوست کا وہ بھائی ہے، مل لیں تو اچھا ہے۔ وہ تازہ صدمہ تھا، میں نے کہا میں ملوں۔ اب جو میں قریب ہوتا تھا، جو ایسے کرتا تھا، ایسے کرتا تھا کہ داڑھی والا آ رہا ہے، پتہ نہیں دہشت گرد ہو۔ پھر میں نے جا کے ان سے تعارف کرایا، میں فلاں ہوں، تیرے بھائی کا دوست، تب اسے سکون نصیب ہوا۔ یہ حالت ہے، ہر داڑھی والے کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ داڑھی منڈے جتنی گزرتے رہیں، یہ سرحدیں بنی ہوئی نا، داڑھی منڈے سے نہیں پوچھیں گے، داڑھی والا آئے گا تو اس سے پھر پوچھوں گا۔ یہ حالت ہے، اللہ معاف کرے۔ تو بغض ہے یا نہیں؟ دینداروں سے بغض ہے، تحقیق ظاہر ہو چکا ہے بغضوں کے منہوں سے۔ نمبر 3، وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو بغض ظاہر ہوا، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو دشمنی ہے نا تمہارے متعلق، وہ اس سے بھی بڑھ کے، ایسے ہی بڑھ کے، اور جو چھپاتے ہیں سینے ان کے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تاکہ واضح کیا ہم نے واسطے تمہارے علامات، آیات کے نیچے لکھو علامات، علامات عداوت، ان کی عداوت کی علامتیں بیان کی ہم نے واسطے تمہارے علامات عداوت، اگر ہو تم جانتے۔ ہاں انتم اولائے، یہ نمبر کتنی آئی؟ علت نمبر 4، خبردار تم یہی محبت رکھتے ہو ان کے ساتھ اور وہ نہیں محبت رکھتے تمہارے ساتھ۔ تم تو اتنی محبت رکھتے ہو نا کہ تمہیں مکہ مدینہ نصیب نہیں ہے، مکہ مدینہ نصیب نہیں ہے، امریکہ کی چوکھٹ پہ سلوٹ مارتے ہو، اے امریکہ بہادر میں آ گیا، تیرا غلام آ گیا۔ مکہ مدینہ نصیب نہیں ہے، امریکہ کی سلامی ہے ہر وقت۔ تم محبت رکھتے ہو، وہ تمہارے ساتھ محبت قطع نہیں رکھتے ہیں۔ وہ اپنا کام نکال کے مار نہیں دیتے کہ جتنے ہمارے یہ پاکستان کے سربراہ مرے ہیں، لیاقت علی خان سے لے کے اب تک سب یہ خبیث ہیں، مارنے والے کون ہیں؟ جنرل ضیاء الحق کو کس نے مارا؟ امریکہ۔ بے نظیر کو کس نے مارا؟ امریکہ۔ سارے اسی ساتھ اپنا کام نکال کے مارتے رہتے ہیں۔ کہاں تمہارے ساتھ محبت ہے؟ خبردار تم یہی لوگ محبت رکھتے ہو ان کے ساتھ اور نہیں محبت رکھتے ہو تمہارے ساتھ۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، علت نمبر کتنی ہے جی؟ 5، اور ایمان لاتے ہو تم ساری کتابوں کے ساتھ، لیکن وہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ نہیں ایمان لاتے۔ وَإِذَا، 5 نمبر لکھا ہے نا، وَإِذَا لَقُوكُمْ إِذَا لَا شُبُهٌ، شبہ ہوتا ہے کہ وہ تو یار ہمارے پاس آتے ہیں، آمنا کہتے ہیں، فرمایا نفاق سے کہتے ہیں۔ یہ آمنا جو کہتے ہیں کس سے کہتے ہیں؟ نفاق، منافقت ہے، ازالہ شبہ۔ اور جب ملتے ہیں تم کو کہتے ہیں آمنا، کیونکہ منافق بھی اکثر یہود سے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں،
چباتے ہیں تمہارے اوپر انگلیوں کو بوجہ کے اس کے غصے کے. قل موتوا بغیظکم، آپ فرمائیے مر جو اپنے غصے کے ساتھ. ان اللہ علیم بذات الصدور. وہ 5 آ گئے تھے نا، اب 6. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. علت نمبر 6 حسد. علت نمبر 6 حسد. اگر پہنچے تم کو کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو. مسلمانوں کی بھلائی ان کو کیا لگتی ہے؟ ہماری حکومت جب افغانستان کے اندر قائم ہوئی، امن والی حکومت تھی یا نہیں؟ اسلامی نظام پورا تھا یا نہیں تھا؟ ان کو اچھا لگا؟ ہاں، کانٹا تھا ان کی آنکھ کے اندر، برا لگا. آخر سازش کر کے حرکت کر دی. میری آنکھوں نے جہاں دیکھی تھی قرآن کی بہار، سنت نبوی پہ قائم تھے جہاں لیل و نہار. اسلامی حکومت تھی، ان کو پسند نہ آئی. اگر پہنچے تم کو بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو. یہ 6 علت حسد ہے نا. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، یہ علت نمبر 7. اور اگر پہنچے تم کو کوئی تکلیف تو خوشی مناتے ہیں ساتھ اس کے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. تسلی مومنین. تسلی مومنین بھی لکھو. اور جہاد میں کامیابی کے لیے 2 شرطوں کا بیان، صبر و تقوی. جہاد میں کامیابی کے لیے 2 شرطوں کا بیان اور تسلی مومن. ان تصبروا نمبر 1، تتقوا نمبر کتنی؟ 2. اور اگر صبر کرتے رہے تم، تقوی اختیار کرتے رہے تم، تو نہ نقصان دے گا تم کو فریب ان کا کچھ بھی. ان کی فریب کاریوں کوئی نقصان نہیں دیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کرتے ہیں، احاطہ کرنے والا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ. 2 شرطیں کون سی ہیں جی؟ ان تصبروا تتقوا. یہ ربط میں بیان کر رہا ہوں. دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ، اس میں صبر و تقوی سے کام نہ لیا گیا. کہ نمونہ اس بات کا ہے کہ اس میں عمل نہیں کیا گیا تھا. دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ، اس میں صبر و تقوی سے کام نہ لیا گیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ لو قصہ احد. میرے محترم، غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری کے اندر، رمضان شریف کی 17 تاریخ تھی. تو کافروں کو شکست ہوئی یا نہیں غزوہ بدر کے اندر؟ تو 1 سال مکمل گزرا. سن 3 ہجری تھی اور شوال کے اندر آ گئے کافر. ایک دوسرے کو اکٹھا کیا، کہنے لگے یار بدر کا بدلہ لینا چاہیے مسلمانوں سے. اور چندے کی آپس کے اندر جو قافلہ تھا ابو سفیان لایا تھا نا ملک شام، اس قافلے کا سارا نفع اس کے اندر داخل کر دیا. تو 3000 کا لشکر آیا. ابو سفیان ان کا سپاہ سالار تھا. کتنی تھے جی؟ 3000 آئے جنگ کرنے کے لیے. احد کے قریب انہوں نے ڈیرا لگایا مشرکین نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے مشورہ لیا. حضرت کا خیال یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑے. اتفاق سے عبداللہ بن ابی کا خیال بھی یہی ہو گیا اور رئیس المنافقین کا. لیکن باقی نوجوان کہنے لگے وہاں جا کے لڑیں. تو کثرت ان کی طرف تھی. حضرت نے ان کی بات مان لی کہ چلو وہاں جا کے لڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کی. 1000 کا لشکر لے گئے. لیکن عبداللہ بن ابی جو تھا منافق بے ایمان،
وہ 300 آدمی کو واپس لے آیا. اس کے قبیلے خزرج کے جو تھے نا، وہ سردار تھا اس قبیلے کا، کوئی منافق، کوئی کمزور مسلمان، 300 کو واپس لایا. تو باقی کتنے بچے؟ 700. 2 اور قبیلے تھے، ان کے اندر بھی تھوڑا سا ایسے ذوق پیدا ہوا. بنی حارثہ، بنی سلمہ میں لکھاتا ہوں، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، پھر وہ مستقل مزاج ہو گئے، ان کا ذوق ختم ہو گیا. حضرت 700 آدمی کو لے گئے غزوہ احد کے لیے. وہاں مورچے بنائے ان کے لیے، اور مورچے بھی تھے، اور جو لشکر تھا مسلمانوں کا، ان کی پیٹھ کی طرف سے آنے کا وہ راستہ تھا کہ دشمن آگے کیا کرے؟ حملہ کرے. وہاں پہاڑی کے اوپر، درے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا 50 تیر اندازوں کے ساتھ. کتنی؟ کہ آپ نے ادھر رہنا ہے، ہم چاہے فتح یاب ہوں یا شکست کھا جائیں، آپ نے ادھر سے ٹلنا نہیں ہے. خدا کی قدرت، لڑائی شروع ہو گئی، مسلمان غالب آ گئے، حتیٰ کہ وہ بھاگنے لگے. ابو سفیان کا گروہ مشرکین کا بھاگنے لگے، ان کی عورتیں بھی بھاگنے لگی. اتنے میں وہ جو 50 آدمی تھے نا مقرر درے کے اوپر، وہ نیچے اترے کہ ہم مال غنیمت حاصل کریں، اب تو بھاگ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو سمجھایا کہ نیچے نہ اترو. حضرت نے فرمایا تھا کہ ہم شکست کھائیں، فتح یاب ہوا. وہ کہنے یار اب تو فتح ہو گئی ہے، چلیں. تو 50 میں سے باقی سب نیچے آ گئے. شیخ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 11 آدمی رہے. یہ 12ویں آپ تھے. خالد بن ولید اس وقت کافر تھا، وہ بڑا سپاہ سالار تھا، ان کا چالاک تھا. اس نے جب دیکھا کہ اس درے سے نیچے آدمی آ گئے، تھوڑے رہ گئے ہیں، تو پچھلی طرف سے پھر کے کیا کر دیا؟ اس نے حملہ کر دیا. وہ غریب بھی شہید ہوئے، اور اب پیچھے سے اس نے حملہ کیا. ان کو مارنے کے بعد مسلمان پریشان ہو گئے. آگے جو لشکر بھاگ رہا تھا ان کو اشارہ کیا انہوں نے، وہ بھی پیچھے واپس آ گئے مشرکین. مسلمان کس میں آ گئے؟ درمیان میں شکست ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خبیث نے پتھر مارا، آپ کا سر زخمی ہو گیا، چہرہ لہولوان، آپ کا دانت شہید ہو گیا. آپ نے ارادہ کیا کہ ان کے لیے بد دعا کریں، لیکن اللہ نے روک دیا. وہ میں عرض کرتا ہوں کیوں روکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو وہی نقشہ بیان ہو رہا ہے. دیکھو جی، یہ قصہ کس کا ہے جی؟ احد کا. تو احد کے اندر شکست کیوں ہوئی فتح کے بعد؟ کہ صبر و تقویٰ سے کام نہیں لیا گیا. وہ حضور کی بے فرمانی نہ کر دی. جو مقرر تھے مورچے کے اوپر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، ان سے صبر نہ ہو سکا، تقویٰ نہ ہو سکا. دیکھو جی، اور جب صبح کو چلے آپ من اہل کا، اپنے اہل سے احد کی طرف، تو بوئ المومنین، جگہ دیتے تھے آپ مومنین کو لڑائی کے ٹھکانوں پر. یعنی مورچہ بندی کر رہے تھے، مقاعد ٹھکانے ہو گئے. جگہ دیتے تھے آپ مومنین کو لڑائی کے ٹھکانوں پہ، اور اللہ سننے والا تھا، تمہاری باتوں کو جاننے والا تھا، تمہارے احباب کو. اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا 2 گروہوں نے. نیچے لکھ لو، بنو حارثہ بنو سلمہ. بنو حارثہ بنو سلمہ، جب ارادہ کیا 2 گروہوں نے تم میں سے یہ کہ ہمت ہارے، کچھ بزدل ہونے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا ناصر تھا. ولی منا ناصر، مددگار، اور خاص اللہ پہ توکل کریں مومن. میرے محترم، غزوہ احد کا قصہ آگے آئے گا. درمیان میں غزوہ بدر کا بیان کر دیا. غزوہ بدر میں صبر و تقویٰ سے کام لیا گیا یا نہیں لیا گیا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، دونوں شرطوں کا دوسرا نمونہ. دونوں شرطوں کا
دوسرا نمونہ اس میں صبر و تقوی سے کام لیا گیا، اور البتہ کی امداد کی تمہاری اللہ نے بدر کے مقام پہ، وانتم اذلہ، اس حال میں کہ تم قلیل تھے، اذلہ بونے قلیل، تو وہاں تقوی تھا تمہارا، تو اب بھی ڈرتے رہو، فاتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم شکر گزار بنو کہ اللہ نے ہماری مدد کی، اس پہ شکر کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، تفصیل نصرت، اللہ نے کیسے کی نصرت، تفصیل نصرت، جب کہتے تھے آپ مومنین کو کیا ہرگز کافی نہیں تم کو یہ کہ مدد کریں تمہاری رب تمہارا ساتھ 3000 فرشتوں کے جو کہ اتارے جائیں گے۔ میرے عزیز، مقام بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ 313، کافر کتنے تھے؟ 1000۔ تو سورۃ انفال میں آئے گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَۃِ، پہلے اللہ نے وعدہ کتنا کیا؟ 1000 کا، 1000 کا ہے سرے کے، کافر کتنی تھے؟ 1000۔ پھر یہ وعدہ کیا، یہ وعدہ کتنی ہے؟ 3000 کا کیوں کیا؟ اس لیے کہ مسلمانوں سے کافر کتنا گنا زیادہ تھے؟ 3 گنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے وہ کافروں سے 3 گنا تھے، تو 1000 فرشتے کتنی؟ 3000۔ پھر وہاں مشہور ہو گیا غزوہ بدر کے موقع پہ کہ ایک کافر تھا قرظ بن جابر محاربی، اس کے متعلق مشہور ہو گیا کہ وہ اپنی قوم کا لشکر لا رہا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ قرظ بن جابر کافر تھا، تو مسلمان گھبرائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ آ جائے تو پھر میں 5000 فرشتے بھیجوں گا۔ کتنی؟ لیکن وہ قرظ بن جابر نہیں آیا تھا۔ اب یہاں 2 قول ہیں مفسرین کے، ایک قول تو یہ ہے کہ وہ قرظ جابر کی وجہ سے تھا، قرظ بن جابر کی وجہ سے۔ کتنی؟ 5000۔ جب وہ نہیں آیا تو فرشتے 5000 نہیں ہے، 3000 ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں 5000 ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ دیکھو جی، جب کہتے تھے آپ مومنین کو کہ ہرگز نہیں کافی تم کو یہ کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا ساتھ 3000 فرشتوں کے جو اتارے جائیں گے، بلا کیوں نہیں؟ ان تصبروا وتتقوا، اب صبر و تقوی ہے یا نہیں؟ وہی، اگر صبر بھی تقوی اختیار کیا اور آ گئے تمہارے پاس من فورہم ھذا، اسی جوش سے۔ کون آ گئے؟ قرظ بن جابر کا لشکر، اسی جوش سے آ گئے تو مدد کرے گا تمہاری رب تمہارا ساتھ 5000 فرشتوں کے جو کہ نشاندار ہوں گے۔ وہ 5000 فرشتوں کا نشان یہ کہ ان کا امامہ سفید ہوگا، پگڑی کیا ہوگی؟ سفید، اور اس کا شملہ پیچھے ہوگا۔ اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے وما جعلہ اللہ، اور نہیں کیا اس امداد کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری واسطے تمہارے۔ امداد بالملائکہ کی حکمت نمبر 1، امداد بالملائکہ کی حکمت نمبر 1، بھئی اصل حقیقی ناصر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، حقیقی ناصر کون ہے؟ تو یہ عالم اسباب ہے نا دنیا، تو عالم اسباب کے اندر ذرا اسباب سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ کیا؟ اسباب سے۔ اب دیکھو جی، آپ ایسے بیٹھے رہیں تو اللہ تعالیٰ سیراب کر دے تو کر دیتے ہیں نہیں، روٹی کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن عالم اسباب، اسباب کو دیکھتے ہو خوش ہو جاتے ہو۔ اسی طرح آپ بیٹھے رہیں علاج نہ کرائیں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں نہیں، لیکن عالم اسباب ہے۔ اللہ نے فرمایا ادھر اسباب کو تلاش کیا کرو، استعمال کرو۔ تو فرشتے بھی اسی عالم اسباب کے اندر سبب تھے ایک نصرت کا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن فرشتوں کو بھیجا تاکہ تمہیں خوشی ہو، تمہارا دل مطمئن ہو، فرشتے آ رہے ہیں۔ آگے سمجھا؟ تو امداد بالملائکہ کی حکمت نمبر 1، اور نہیں کیا اس امداد کو اللہ تعالیٰ نے
مگر خوشخبری واسطے تمہارے نمبر 1 اور تاکہ مطمئن ہو دل تمہارے ساتھ. اس کے حکمت نمبر 2 ومن نصرو حالانکہ نہیں حقیقی نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو غالب ہیں حکمت والے ہیں. تو امداد بالملائکہ کی کتنی حکمتیں آ گئی؟ 2. یہ ہے نا. اب آگے لیکتا طرفاً حکمت غلبہ. وہ امداد بالملائکہ کی حکمت تھی. اب کس کی حکمت ہے؟ حکمت غلبہ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں غالب فرمایا میدان بدر کے اندر. کیوں؟ تاکہ 70 کافروں کو مار دے. کتنی کافر مرے؟ 70 کافروں کو کاٹ کے رکھ دے، کاٹ کے، اور باقی دوسروں کو ذلیل کرے. 70 کیا ہوئے؟ گرفتار ہوئے. تو کافروں کا زور ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ لکھو جی حکمت غلبہ. لے یکتا کہ جار مجرور متعلق کس کے ہے؟ والا قد ناصرکم اللہ. اللہ نے تمہاری مدد کی. کیوں؟ تاکہ قطع کر دے، کاٹ ڈالے ایک جماعت کو کافروں سے، کاٹ ڈالے، قتل کرے. او یکبتہم یا ذلیل کرے ان کو. ذلیل کس کو کیا گیا؟ ارے دوسروں کو کیا گیا. اس قضیے کو کہتے ہیں مانعۃ الخلد. کیا کہتے ہیں؟ یعنی جدا ہونا منع ہے، جمع ہو سکتے ہیں. کیسے جمع ہوئے؟ کہ 70 مارے گئے، 70 کیا ہوئے؟ ذلیل ہوئے. تو جمع تو ہوئے نا. مانعۃ الخلد ہے قضیہ، مانعۃ الجمع نہیں. یا ذلیل کرے ان کو پس پھر جائیں ناکام. لیس لک من الامر شیء. اتنے تک میرے عزیز کس کا بیان تھا؟ غزوہ بدر کا. اب غزوہ احد. غزوہ احد کیا ایسے لکھ لو غزوہ احد کا یادہ. اب غزوہ احد کا یادہ ہو رہا ہے جی. درمیان میں غزوہ بدر تھا، اب غزوہ احد کا یادہ. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضور کا خیال ہوا کہ ابو سفیان وغیرہ کے لیے میں کیا کروں؟ بد دعا کروں. اور حضرت حمزہ شہید ہوئے، آپ کو تکلیف ہوئی، 70 آدمی مارے گئے. لیکن حضور عالم الغیب تو نہیں تھے. عالم الغیب کون؟ اللہ. اللہ کی حکمت یہ تقاضا کرتی تھی کہ اے میرے محبوب آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں، ہم ان کو آپ کا غلام بناؤں گا، ہم ان کو آپ کا غلام بناؤں گا، آپ کے جوتوں میں ڈالوں گا. تو یہی چیز اچھی ہے نا. حضرت عالم الغیب نہیں تھے نا، اللہ تو عالم الغیب ہے. فرمایا لیس لک من الامر شیء. نہیں واسطے تیرے ان کے معاملے سے کوئی اختیار. شیء ان کا معنی لکھو اختیار. یہ لیسا کا اس مؤخر ہے. نہیں واسطے تیرے ان کے معاملے سے کوئی اختیار. او یتوب علیہم. او بمانے الا ان. اس لیے تو یتوبہ منصوب ہے نا. او بمانے الا ان ہے. مگر یہ کہ مہربان ہو اللہ ان کے اوپر. تو مہربان ہوئے یا نہیں ہوئے نا؟ مسلمان ہو گئے. او جو عذبہم یا عذاب دے ان کو. آخر 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی. اور عذاب دینا کوئی ظلم نہیں ہے. فإنہم ظالمون، اس لیے کہ یہ ظالم ہے. ان کو عذاب دینا عدل ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو اللہ تعالیٰ سزا دیں تو دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ مالک ہیں. مالکیت باری تعالیٰ واسطے اللہ کے جو کوئی آسمانوں میں زمین میں بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ غفور رحیم. تو ابو سفیان پہ اللہ نے کرم فرمایا، مسلمان ہو گئے سپہ سالار بنی اسلام کے.